अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क में सियासी, समाजी और माशी गैर यकीनियत के खात्मे और हर तरह के इस्तेहकाम का ख्वाब सजाए आम इंतखाबात 2024 का मेला लगने के बाद सजा और सजने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन गैर यकीनियत और हैजानी कैफियत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता शब बड़ों की एक बड़ी बैठक देखने को मिली। बड़ों की इस बड़ी बैठक के अंदर एक बड़ी सियासी शख्सियत मिसिंग थी, जिस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। उनको मनाने की कोशिश की गई, सवाल भी हुआ कि रूठे हो तुमको कैसे मनाएं, लेकिन वो मानने के नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम ये मामला मरकजी मजलिस आमला में लेकर जाएंगे, उसके बाद आपको आगाह करेंगे। ये बड़ी सियासी शख्सियत किसी और की नहीं बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा और पीडीएम के साबिका सरबरा यानी साबिका पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान थे। और वो इत्तेहाद जो अब इत्तेहादी हुकूमत की सूरत तिनका जोड़कर बनाया गया है, सबसे बड़ा चैलेंज इस इत्तेहाद को बरकरार रखने का है। लेकिन क्या कीजिए कि इससे पहले कि हुकूमत टेक ऑफ करे, हुकूमत को लैंड करने के लिए तहरीकें लॉन्च हो गई हैं। अब तीसरी तहरीक है जिसका ऐलान मौलाना फजलुर रहमान बाकायदा तौर पर, वैसे तो जमात इस्लामी जुमे के रोज एहतजाज करने जा रही है। जीडीए ऑलरेडी सखर हाईवे के ऊपर एहतजाज किए हुए हैं। एमल वली खान एहतजाज के दर पर दस्तक दे रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान यानी साबिका पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमिला के इजलास के बाद जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का कहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की दावत दी है और यह भी ऐलान कर डाला है कि अगर इन इंतखाबी नताइज को माना जाता है तो 9 मई के बयानिया जो बनाया गया था रियासत की जानिब से, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मौलाना फजलुर रहमान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इलेक्शन कमीशन मैनेजमेंट के हाथों यरगमाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ, आए और हम मिलकर अपोजिशन में बैठे। पीटीआई के साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, कोई किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्मों से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से जरा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इससे पेशतर बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपनी पार्टी को डायरेक्शंस दी गई थी कि आपने एमक्यूएम के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं करनी है। इन 3 जमातों में मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम शामिल नहीं थी। तो क्या ये समझा जाए कि टेक्निकली वो भी ये समझ रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम पे एहतजाज करने जा रही होगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। और आज मौलाना ने यह कह दिया कि ऑपोजिशन बेंचेस पर उनको पीटीआई के साथ बैठने में कोई मसला नहीं होगा, जिस्म से मसला नहीं है, दिमाग से प्रॉब्लम है। ये मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो आगे की पेशबंदी भी कर रही हैं, वो हुकूमती मेला भी सजाने के लिए तैयार हैं। चौधरी शुजात के घर पर जो कल बड़ी बैठक हुई उसमें आनन फानन यूँ लगा कि अचानक से तमाम लोग विद इन फ्यू सेकेंड्स जैसे इकट्ठे कर लिए गए हों, ऐसे कि जैसे तिनको को बड़ी खूबसूरती से जोड़ा गया हो। उसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, उसमें शहबाज शरीफ भी थे, उसमें चौधरी शुजात हुसैन जो मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, सादिक संजरानी भी वहाँ पर पहुँच गए, एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान टिसोरी भी वहाँ पर दिखाई दिए। यूँ लग रहा है कि जैसे ये तमाम लोग रियासत बचाओ बयानिए की लड़ी में पिरोए गए हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया, ज़रा वो भी आपको दिखाता है। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरी दरख्वास्त माने और वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। तरह बतौर सदर मुस्लिम लीग नून के मैं यहाँ पर इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ऐलान कर रहा हूँ कि पार्टी की मुशावरत से, मियां नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में हमारी जो वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं वो मरीम नवाज शरीफ। यही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत पर दस्तखत करने की दावत भी दे दी गई है। रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे।
درمیانی لوگوں کے ذریعے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے۔ طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے، ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے۔ آگے بڑھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کو دوبارہ پروموٹ کریں، گلے شکوے قدورتیں اور ایک دوسرے کی جو خلاف باتیں ہوئیں اس کو ختم کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ایک کولیشن گورنمنٹ اب نوشتہ دیوار ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کولیشن اتحادی حکومت کو لیڈ کر رہی ہوگی، اور بہت ساری قیاس آرائی ہیں، بہت ساری افواہیں، بہت ساری رومرز، چہمگوئیاں دم توڑ گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے پوری کیمپین نواز شریف کا چہرہ اور ملک کو نواز دو کا بیانیہ بنا کر بنائی۔ یہ گھڑی گئی کیمپین کے بعد جب مینڈیٹ ملا تو پتہ چلا کہ سپلٹ مینڈیٹ ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر عوام نے پوری طور پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا، تو اس میں نون لیگ کے پاس اویلیبل آپشنز یہی تھی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف آلریڈی یہ پرنسپل پوزیشن لیے ہوئے تھے کہ اگر مخلوط حکومت ہوگی تو وہ وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، اور شاید وہ اپنی اس پرنسپل پوزیشن کو لیتے ہوئے اب یہ اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بتا دیا کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے، جبکہ وزارت اعلیٰ کی کینڈیڈیٹ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ایسا تاثر ملا کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے اپنی پولیٹیکل اننگز کا خاتمہ کر لیا ہے، وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، لیکن آج مریم نواز شریف نے ٹویٹ کے ذریعے پیغام دیا کہ نواز شریف کی سیاست سے کنارہ کش ہونے کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلے 5 سال نواز شریف نہ صرف بھرپور سیاست کریں گے بلکہ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی بھی کریں گے، اور ہم نواز شریف کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے۔ اسی طرح یہ تمام تر صورتحال اپنی جگہ پر ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ شیئر لے رہی ہے، اس پر نون لیگ کے کچھ لوگوں کو کھٹکا بھی لگا ہوا ہے، اور نواز شریف کے علیحدہ سے بیٹھ جانے کے اوپر وہ غمزدہ بھی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں ہے، نون لیگ کے اوپر برڈن ہے، اور یہ برڈن شیئر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کو کیا کیا چیلنجز ہوں گے، سب سے پہلے بات کریں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم رضوان رضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، آج مولانا نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کر دی ہے، احتجاجی تحریک چلانے کا کہہ دیا ہے، اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے جا رہے ہیں، حکومت ابھی بنی نہیں ہے، چیلنجز ہیں کہ پہاڑ جیسے پہلے ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ بالکل جو حکومت کے لیے نہ صرف کہ یہ احتجاج جو ہیں، میری اطلاع کے مطابق اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ مولانا کو منانے کی جو ہے وہ مہم پہ ہیں، اور مولانا کی طرف سے یہ بھی شکایت کی گئی ہے کہ بلوچستان میں ان کے ارکان کو پیپلز پارٹی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، تو فوری طور پہ اس کوشش کو تو روکا جائے تاکہ ہمارے ارکان ہمارے ساتھ رہیں۔ تو یہ ایک دوسری بات ہے جو نظر آئی ہے۔ یہ بھی مسائل ہوں گے، اور بھی بہت سارے مسائل ہوں گے وفاق کے اندر حکومت کو، اسی لیے پی ایم ایل این کے اندر ایک بہت بڑے طبقے کا یہ خیال تھا کہ ہمیں وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ مسائل بہت بڑے ہوں گے، اور اس کی دعوت دینی چاہیے پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنے آزاد ارکان کے ساتھ حکومت بنا سکیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر ایک بحران تھا جو آگے بڑھنا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کو فیس کرنا پڑے گا پی ایم ایل این لیڈ گورنمنٹ جو ہوگی، بلکہ پی ایم ایل این کی ہی گورنمنٹ ہوگی۔ باقی تو جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ایک بڑی پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے لیکن حکومت کے حصے دار نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑی ٹرکی بات ہے کہ یہ پی ایم ایل این ہوگی یا پی ایم ایل ایس ہوگی، کیونکہ آج مولانا نے بھی نواز شریف کو کہا ہے کہ آئیے اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں۔ بڑا ٹرکی ہے معاملہ، لیکن سوال سادہ سا یہ بھی ہے، اس پر میں آتا ہوں، لیکن یہ جو مولانا کی ناراضی ہے یہ آپ کو جز وقتی لگ رہی ہے یا کل وقتی ہے؟ دیکھیے، مولانا سیاستدان ہے، اور سیاستدان جو ہیں وہ راہیں نکالتا ہے۔ یہ جو نتائج آ چکے ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں، اگر عدالتی یا قانونی طریقے سے ان کو تبدیل کرنے کی طرف وہ چلیں گے تو آپ کو پتہ ہے ہمارا جو نظام ہے جس طرح وہ آپریٹ کرتا ہے، اس میں ان کو اتنا عرصہ لگ جائے گا کہ آئندہ الیکشن آ جائیں گے، تو اس لیے مولانا اس میں سے کوئی رستہ نکالیں گے، اور انہوں نے رستہ نکالنا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضی ہوئی تھی اس وقت پی ڈی ایم اتحاد سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ مان گئے جب ان کی جماعت کو گورنرشپ مل گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔
ابھی مولانا فضل الرحمان کو اگر کوئی منانے کی کوشش کر رہا ہے تو کس شرط پر مولانا مان سکتے ہیں آپ کی دانست میں؟ دیکھیے، ایک تو بلوچستان اور کے پی کے گورنر بھی ہو سکتے ہیں. بلوچستان کے گورنر کا تو پہلے ہی تھا کہ وہ مولانا نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح مولانا جو ہیں وہ سی پیک کے لیے کوارڈینیٹ کرتے رہے ہیں، اور چائنا کے ان کے بہت سارے وزٹس ہیں، اور فیوچر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سی پیک کے ریلیٹڈ وہ بلوچستان میں بہت زیادہ ہونی ہے. تو وہاں پہ ان کا اگر گورنر ہوگا تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس ناطے بھی یہ گورنرشپ ان کو عنایت فرما دی جائے. تو ان دونوں کے اوپر تو ان کی پہلی نظر ہوگی. پھر کوئی ڈپٹی چیئرمین سینٹ وینٹ پہ بھی وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوں گے. تو اس طرح کی اب سیاست ہے نا، اس کے اندر مذاکرات بھی ہوں گے، اور مذاکرات کے اندر جو ہے وہ لے اور دے بھی ہوگا. تو دیکھیں مولانا کس پہ مانتے ہیں. رضوان رضی صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب کو اپوزیشن بینچز پر آ کے مطلب پی ایم ایل این کو، پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ کہا ہے کہ آپ آئیے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھیے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون حامی جو کیمپ ہے وہ دھاڑے مار مار کر رو بھی رہا ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو آپ مرکز میں حکومت لینے جا رہے ہیں، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا ہما آپ کے سر سجنے جا رہا ہے، اور نون لیگی کیمپ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے، اور پھر مولانا بھی دعوت ان کو دے رہے ہیں یہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیے. تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم مولانا کی بات کر لینا. دیکھیے، اگر ایک ہیوی ویٹ، پولیٹیکلی ہیوی ویٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر ایک ہیوی ویٹ اور ایک میرے آپ جیسا منحنی شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچیں گے تو ڈیفینیٹلی ریحان کو میں اپنی طرف کھینچ لوں گا نا. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو وہ نواز شریف کو اپوزیشن بینچ کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف مل کے ان کو حکومت کی طرف کھینچ لیں. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. جہاں تک بات ہے پی ایم ایل این کے حامی کیمپ کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر دھاڑے مار مار کے رونے کی، انہوں نے ووٹ دیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، اور انہوں نے نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے بھائی کو آگے کر دیا ہے. لیکن اس کیمپ کے لیے یہ بھی بات تو نہیں نظر انداز کی جا سکتی نا کہ اس وقت اگر دو صوبوں کی حکومتیں اور وفاق کی حکومت جو ہے بلوچستان، پنجاب اور وفاق کے اندر جو بھی حکومت بنے گی وہ حکومت سازی کے اندر نواز شریف صاحب کا کلیدی کردار ہوگا. دیکھیں، باوجود اس کے یہ تاثر درست ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا دی اینڈ ہو گیا، کیونکہ پارلیمان میں تو وہ پہنچے ہیں اور ابھی تک تو انہوں نے اپنی نشست دستبرداری کا اعلان بھی نہیں کیا. تو کیا کہنا یہ درست ہوگا یا جائز ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ جی، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ ان کے مخالفین اور ناقدین کی طرف سے پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں پہنچ گئے ہیں، ان کی پالیٹکس کا اختتام ہو گیا. میرا مطلب ہے، اور ان کے پاس ایک صوبہ آیا ہے اور اس صوبے کا چیف منسٹر بھی انہوں نے ایسے بندے کو نامزد کیا ہے جو حلف اٹھاتے ہوئے جاتے بھی پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے. ان کے خلاف جتنے کو مقدمات ہیں، تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. یہ سوشل میڈیا ہی نریٹو ہے اور اس کو ان کی پارٹی کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ قائد کے لیول پہ ہے، کنگ میکر ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا کوئی لوز والی بات بھی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ سیاست کا دی اینڈ ہو گیا ہے، سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ذوالفقار علی بھٹو آج تک سیاست سے ریٹائر نہیں ہوئے، وہ سیاست کرنے ہر الیکشن کے اندر آ جاتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں، سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. رضوان رضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی مفتی کفایت اللہ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو کہیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، تو کیا اب یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ریزسٹنس ہوگی، مزاحمت ہوگی، سڑکیں گرم کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے حوالے سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی ہے. ہمیں شدید تحفظات ہیں موجودہ انتخابات پر. یہ انتخابات دو حصوں پر اور مرحلوں پر منقسم ہیں. ایک انتخاب ہوا 8 فروری کو 12 بجے تک، یہ ٹھیک چلتا رہا. اس میں جو حصہ کسی کو ملتا تو بھی ٹھیک تھا اور نہیں ملتا تو بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ شروع ہوا اور وہ مرحلہ تھا رات کے 12 بجے کے بعد جو 9 فروری شروع ہو گئی، تو یہ 9، 10 اور 11، 12 کو جاری رہا.
اس میں پھر انتخاب نہیں ہوا، اس کے اندر بندر بانٹ ہوئی، رشوت لے کر سیٹیں تقسیم کی گئیں اور دوسرے نمبر پر آنے والے کو پہلا نمبر دیا گیا، تیسرے نمبر پر آنے والے کو پہلا نمبر دیا اچھا گیا۔ مفتی صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، ان شکایات کو لے کر آپ الیکشن ٹرائبونلز میں گئے ہیں؟ الیکشن ٹریبونل تو ابھی تشکیل نہیں پائے، وہ تو ہو جائیں گے، لیکن ان سے کیا امید ہے؟ نہیں، یہاں تو آوے کا آپ نے آوے انتخابی گزرا ہوا ہے۔ عذرداریاں کو جمع کرائی ہیں، گئے ہیں کوئی اپیلوں میں؟ بھائی آپ باتوں سنو، ہماری شکایت اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو کیا عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہاں تو عدلیہ پر بھی سوالیہ نشان ہے، پی ٹی آئی کو نہیں، انہوں نے فور بندہ دیٹ نہیں یو کیا۔ ہیو ٹو ہیو سم سبسٹینشیل ایویڈنس نا سر۔ چلیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس فارم 45 ہے سارے سر، مطلب ایز فار ایز یور کانسٹیٹوئنسی از کنسرنڈ؟ ہاں، فارم 45 ہے، اس کے باوجود بھی نتیجہ نہیں دیا گیا، اور ایک جگہ نہیں، پورے ملک کے اندر ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ یہاں کے پاس سارے فارم 45 اویلیبل ہیں مفتی صاحب؟ آپ کیوں آپ بات نہیں سننا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ کسی کو چھپانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ سے سادہ سا سوال کر رہا ہوں سر۔ نہیں، کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان کو سیٹ دی گئی، اس نے انکار کیا کہ میں نہیں جیتا ہوا، اور یہاں ایک اور صاحب نے بھی کہا بھائی یہاں کوئی اور جیتا ہے، مجھے آپ کیوں سیٹ دے رہے ہو؟ یہ تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، یہ سب سے زیادہ مشکوک، بدترین اور متنازع ہیں، تو ہم نے تو اس کے خلاف دونوں آپشن رکھے ہیں۔ ٹھیک، یعنی اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمان میں بیٹھیں گے، پارلیمان سے بائیکاٹ نہیں کریں گے، یعنی اس انتخابات کے نتیجے میں جو بھی ممکنہ پارلیمان بنے گی اس میں ہوں گے آپ؟ ہاں، تحفظات کے باوجود ہوں گے، لیکن ہم نے ساتھ تحریک کی وہ تیاری بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم میدان بھی سجائیں گے۔ تو کب سڑکوں پہ آ رہے ہیں؟ اور آپ نے مولانا صاحب کا انٹرویو نہیں دیکھا؟ انہوں نے ڈیٹ دے دی نا، انہوں نے کوئٹہ کے لیے، اسلام آباد کے لیے، پشاور اور لاہور اور کراچی کے لیے وہ تو مجلس عاملہ کے اجلاسوں کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ لوگوں کو تیار کریں گے، اپنے لوگوں کو تیار کریں گے، مجلس عاملہ نہیں، اس کو عمومی کہتے ہیں، اپنے کارکنوں کو تحریک کے لیے تیار کریں۔ ٹھیک، تو تحریک انصاف کے ساتھ تحریک ہوگی یہ، یعنی تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ہوگا آپ کا؟ نہیں، تحریک انصاف کا تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو پھر تو اس پر سوچا جا سکتا ہے، اور اگر وہ پارلیمان میں بیٹھ کر مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو ہم پھر ایک قدم آگے ہیں، پھر ان سے پوچھا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دینا چاہیں گے یا نہیں۔ اگر وہ رابطہ نہیں کرتے تو رابطے میں پہل ہو سکتی ہے آپ کی طرف سے؟ میرے خیال میں اندر اگر ہم بیٹھے ہوں گے اس میں اپوزیشن میں، وہ بیٹھے ہوں گے، تو اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان ایک طرح کی قربت تو ہوتی ہے ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے، اندر کا جو بزنس ہوتا ہے ٹھیک، اس کا اسمبلی کا، وہ تو ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی مطلب یہ کہ اب منظر اور پس منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے تمام تیریں چل رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون کو ملا کر تحریک انصاف کے خلاف، اب وہ ہمارے سب دونوں کی جو تیریں ہیں وہ چلیں گی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف۔ یہ ہوا کیا ہے اچانک سے سب منظرنامہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ ایک طرف آپ کے پاس پی ڈی ایم کی سربراہی تھی اور باہم شیر و شکر تھے، اب باہم دست و غریبہ لگ رہے ہیں، رات کو بھی ٹیلی فونک رابطہ تو ہوا ہے، ملاقاتیں بھی صادق سنجرانی صاحب سے بھی ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی، تو کیا ہوا کیا؟ یہ ذرا سمجھائیے گا۔ ملاقاتوں کے لیے تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہمارے دروازے پر آنے والا ہر ایک آدمی اس کو عزت ملے گی، یعنی ہمارے ہاں فلیکسیبلٹی تو ہے، یعنی تمام لوگوں کو ساتھ چلا بھی سکتے ہیں اور ہمارے تعلقات بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم دروازہ بند کریں یا کسی کی ملاقات کو شجر ممنوع قرار دیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہمارے پاس اب پی ٹی آئی کے والے بھی آئے تو ابھی ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے۔ یعنی مفتی صاحب یہ معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں ہے، واپسی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، یعنی حکومت میں نہیں جائیں گے، ہم ہوں گے اپوزیشن میں۔ البتہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لی کہ تحریک بھی ساتھ چلانی ہے تو یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جگہ تشدد آ جائے گا، شدت آ جائے گی ہمارے فیصلے میں۔ یعنی آپ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ہاں نا یار، ایم کیو ایم والے تو نہیں ہے کہ فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے 3 دن بیٹھ کر بہت زیادہ استقامت کے ساتھ تمام زاویوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ کیے ہم اپوزیشن میں جائیں گے، حکومت میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، جب اپوزیشن ٹھیک، جائیں گے تو جو جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چورایا ہے، ٹھیک، کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے نا، جب چوری ہو جاتی ہے تو چوری کا مال کسی ایک گھر میں پکڑا جاتا ہے، کسی دکان میں، تو جہاں جس دکان کے اندر ہمارا مال پکڑا جائے گا
ہم اس کے خلاف بھی بولیں گے اور اچھا چور کے مودی خلاف صاحب، بھی. لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو یہ حکومت زیادہ دیر تک یا مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر؟ ایک اور الیکشن. اور کب تک؟ 6 مہینے. ویری انٹرسٹنگ. مفتی کفایت اللہ صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اب JUI تو طبل جنگ بجا چکی ہے. اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا ورژن ہے، لینے کی کوشش کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون مرکز میں بھی حکومت بنا رہی ہے اور تنہا کیبنٹ کے اندر موجود بھی ہوگی. پنجاب میں بھی وزارت اعلیٰ کا ہما آپ کے سر سج رہا ہے، لیکن یہ نون لیگی خاص طور پہ نواز کیمپ دھاڑے مار کر کیوں رو رہا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہر جماعت کے اندر جو لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے، ان کے لیے خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ بڑا ایک مشکل وقت ہوتا ہے. تو الیکشن کے اندر بہت سارے برج الٹ جاتے ہیں، بہت سارے برج جو ہیں یا جو کہہ لیں کہ انڈر پلیئرز ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو الیکشن کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ نواز شریف صاحب کو لے کے خاص دل گرفتہ ہیں. وہ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا ان کے ساتھ کسی نے ہاتھ کر دیا ہے. تو کیا معاملہ ہے؟ مطلب اس وقت آپ کے لوگوں کے اندر کیا سینس ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کیا کہ ہماری جو کینڈیڈیٹ ہیں CM کے لیے وہ مریم نواز ہیں اور پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف صاحب ہیں. اور یہ شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ کوئی وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ خود نہ رکھے اور دوسرے کو دے دے. تو میرے خیال سے اس فیصلے کو سارے اس کا احترام کریں گے، رسپیکٹ کریں گے. لیکن رانا صاحب، ووٹر سپورٹر کو تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، ملک کو نواز دو. کیمپین ساری کی ساری نواز شریف صاحب کو دکھا کر کی گئی تھی. تو اس لیے لوگ شاید جذباتی ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو دکھایا کچھ تھا، دیا کچھ اور ہے. نہیں دیکھیں، اب PMLN نے سمپل میجورٹی نہیں لی اور PMLN جو ہے وہ گورنمنٹ فارم نہیں کرنے جا رہی. یہاں گورنمنٹ جو ہے ایک کولیشن حکومت بننے جا رہی ہے، جو اس لیے بن رہی ہے کہ جس کی سپورٹ میں پیپلز پارٹی ہے، MQM ہے اور دیگر جماعتیں ہیں. تو تب یہ حکومت بن رہی ہے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کولیشن حکومت ہے جس کی سربراہی. سر وزارتیں ساری آپ کے پاس ہوگی، MQM کے پاس بھی کوئی 3-5 وزارتیں ہو جائیں گی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ برڈن شیئرنگ نہیں کر رہی. تو پھر یہ مانے گا کون؟ 16 ماہ کی PDM حکومت میں رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. تو آج تو مولانا نے آپ کو دعوت دی ہے کہ آئیے اپوزیشن بینچز پر بیٹھتے ہیں. تو نون لیگ کو کیا ہے کہ حکومت لینے کے لیے بہت جلدی ہے کیا؟ نون لیگ بےتاب حکومت لینے کے لیے بالکل نہیں ہے. ملک ایک کنارے پہ لگا ہوا ہے، معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ ایک آپ نے ملک کو بچانا ہے یا آپ نے جو ہے اپنی سیاست بچانی ہے. تو اس وقت یہ ایک کولیشن حکومت ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت بننے نہیں جا رہی. وفاق میں کولیشن حکومت ہے جس کے بہت سارے پارٹنرز ہیں. پیپلز پارٹی اگر ساتھ نہ دے تو یہ حکومت نہیں چل سکتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑے ویک گراؤنڈز پہ آپ کی حکومت کھڑی ہوگی اور پھر 16 ماہ کی PDM حکومت میں آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے، تو اب بھی کریں گے؟ دیکھیں بالکل یہ ایک اسٹرانگ حکومت نہیں ہے. یہ اس کے اندر اگر جب تک تعاون رہے گا کولیشن پارٹنرز کا تب تک یہ حکومت فیصلے کر سکتی ہے. صاحب مجھے آپ بریک لینی ہے، ایک شارٹ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف بھی مخصوص نشستوں کی جنگ لڑ رہی ہے. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو کے ان کو مخصوص نشستیں مل پائیں گی؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. مجلس وحدت المسلمین تیار ہے. جماعت اسلامی نے عین وقت پر ہینڈز اپ کر دیا ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے کہ KP میں تحریک انصاف سے اتحاد نہیں ہو سکتا کیونکہ مرکز میں بات ہوئی تھی. اب مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد ہو کر بھی کیا مخصوص نشستیں حاصل ہو پائیں گی، یعنی مقررہ ہدف اچیو کر پائے گی PTI؟ اس پر بات کریں گے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کور دلشاد صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف کسی پارٹی سے، مطلب مجلس وحدت المسلمین کے آپشن کی اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ اتحاد سے یا ضم ہو کر مخصوص نشستیں حاصل کر سکتی؟
اس میں جو ہمارا الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 104 ہے اور اس کے نیچے دفعہ جو ہے سب سیکشن یعنی شک جو ہے وہ 4 ہے، یعنی 104 کی شک 4، اس میں جو باقاعدہ کہا گیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم سیکشن وہ ہے سیکشن 3 اور 2، اس کو سب کو ساتھ ملا کے ہم پڑھا جائے تو ان کے لیے راستہ نکل آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بنی تھی بلوچستان عوامی پارٹی تو ان کو بھی جب یہ بنی تھی 2018 میں تو ان کو بھی ایک سیٹ جو تھی الیکشن کمیشن پاکستان نے پارٹی بننے کے بعد دے دی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا جناب ابھی ہماری پارٹی بنی ہے اور ہماری خواتین کی نشست جو ہے وہ دی جائے، تو ان کو خواتین کی نشست دے دی گئی تھی۔ تو یہ ایک میں آپ کے صرف آپ کچھ چینل کو بتا رہا ہوں، یا کسی اور کو ابھی یہ بات جو ہے کسی کو علم میں نہیں ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک سیٹ خواتین کی 3 سیٹیں دی گئی، 3 خواتین کو 3 سیٹیں دی گئی۔ تو یہ اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا صاحب تھے۔ تو اب یہ ساری صورتحال تو الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، تو یہ جب ساری صورتحال سامنے آئے گی تو ہمیں تو ایک نیوٹرل اور غیر جانبدار انداز میں اپنا ویو پوائنٹ پیش کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ قمر دل شاہ صاحب، کیونکہ ابھی تک الیکشن ذرائع سے یہ خبریں چلائی جا رہی تھی کہ کوئی الیکشن ایکٹ کی، اور وہ بھی اسی کے سیکشن 104 کا حوالہ دے رہے تھے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں شمولیت اختیار کرے اور پھر ریزرو سیٹیں ان کو مل جائے۔ تو آپ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں گنجائش ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ ذرائع کے حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ نہ کہے۔ جو اگر سرکاری پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہے تو پھر اپنے ایک سرکاری ترجمان کے ذریعے بیان جاری کرے۔ جو ذرائع سے بات کرنے سے ابہام پیدا ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، ذرائع کا طریقہ کار الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی بات کریں، بولڈ کریں، سٹیپ کریں، نہیں دینا اس کو ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ اپنی جگہ درست ہوگا۔ ہم تو اپنا پرانی ماضی کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ماضی میں ایک مثال پیش ہمارا کسی پارٹی سے کوئی مفادات کا دباؤ نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ادارے اور ہمارے ادارے جو ہیں ان کو صحیح صورتحال کو بتایا جائے، ان کو صحیح طریقے سے پتہ چلے کہ ابھی ماضی میں کیا ہوتا رہا، اب آگے کیا ہوگا۔ اب ملک میں شدید انتخابی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جو اس رزلٹ کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر دیا اور بار بار جاری کر رہے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی راستہ نکالنا چاہیے نا جی۔ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے یا رولز ہیں یہ تو ایک آرڈیننس کے ذریعے نہیں ہو سکتے، آئین کا حصہ تو نہیں ہے نا۔ آئین میں تو کوئی ذکر نہیں کیا نا کہ آپ انٹرا پارٹی بہت بہت شکریہ قمر دل شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ایک بار پھر نوشتہ دیوار ہے۔ اب کی بار پیٹرول کتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے، بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ جو حکومت آتی ہے اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے، اب ہم نے مہنگائی پر کنٹرول شروع کر دیا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پہلے تحریک انصاف، اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت نے مہنگائی کے ریکارڈ قائم کیے، جس کے بعد رہی صحیح کسر حکومت نے پوری کر دی۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر کنگال ہے، لیکن ہم ابھی تک ملکی معیشت پر سیاست کر رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول بم گرائے جانب کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے بھی جو پیٹرول بم گرائے گئے، غریب پس رہا ہے، مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے، غریب خودکشی پر مجبور ہے، لیکن اشرافیہ کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ ہر ماہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگایا جا رہا ہے، لیکن غریب بیچارے کرے تو کیا کریں۔ اب بھی نگراں حکومت جاتے جاتے کچھ ایسے فیصلے کرنا چاہتی ہے جس کا جو ہے وہ رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جائے گی، بھرکس نکل جائے گا، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ ڈیزل 7 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 82 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 7 پیسے کا اضافہ متوقع ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ عوام کے لیے بھی یہ درد سر ہے، بلکہ حکومت عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی شرائط پر گیس مزید 67% تک مہنگی کرنے پر بھی حکومت تلی ہوئی ہے، اور IMF کی کنڈیشن بھی ہے، جس کے لیے آج بھی نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی تعاون کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اور اجلاس میں گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق سمری پر غور کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کی شرائط کے تحت گیس مزید 67% تک مہنگی ہونے کا امکان ہے، جبکہ صارفین کے لیے گیس 350 روپے فی MMBTU مہنگی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 100 روپے فی MMBTU اضافہ کیا جائے گا، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس قیمتوں میں 300 روپے فی MMBTU اضافہ ہوگا۔
وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فکس چارجز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، تاہم گیس استعمال کرنے والے فی ایم ایم بی ٹی یو پر قیمتوں میں 900 روپے ان کو اضافی دینا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نیپرا کی جانب سے جو خاص طور پہ مختلف ڈسکوز کی طرف سے اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، نیپرا میں ایک سماعت ہوئی نے اس پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، یعنی عوام کے لیے دوہرا نہیں بلکہ تہرا عذاب ہونے جا رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں، پھر گیس کی قیمتیں اور اب بجلی کی قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، مہنگائی کب ختم ہوگی یہ تو نہیں پتہ ہے، پروگرام ختم ہوتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔